अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रीजन ट्रायल के हवाले से। आज कुछ ऑर्डर पास किया है स्पेशल कोर्ट ने। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको तकरीबन ये कहकर कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि वो इनकंक्लूसिव थी और परवेज मुशर्रफ साहब अदालत के सामने कोई ऐसा जवाब पेश नहीं कर सके कि वो क्यों अदालत उन्हें इस्तिस्ना दे हाजिरी से, और जो इस्तदा की गई उनके वकला की तरफ से कि उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए इलाज के लिए, वो भी अदालत ने कहा कि वो मेंटेनेबल नहीं है। अब आगे क्या होगा, और 7 फरवरी के लिए उनके नोटिस जारी हुए हैं, बेलेबल वारंट्स इशू हुए हैं, इस पे जरा थोड़ी सी बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक एफर्ट की है, एक दफा फिर एक कोशिश की है और पूरे पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया है। कोशिश ये की है कि एक दफा फिर मुज़ाकरात हो सके तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। एक 4 रुकनी कमेटी भी बनी है, उसका मैंडेट क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कितनी बाइख्तियार या बेख्तियार होगी ये कमेटी, इस हवाले से बात होगी। और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की MQM और उसके बारे में कुछ जो नए बातें हैं, कुछ नई खबरें, वो इस वक्त काफी गर्म है, उस हवाले से भी बात होगी। इमरान फारूक साहब के कत्ल के हवाले से, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से एक बरतानी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट भी ऑन एयर की है, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये साजिश पर मबनी है। उसके अंदर जो बातें की गई हैं वो कितनी ठोस हैं, कितनी वाज़ेह हैं, और क्या आपस की बात के अंदर कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत पहले हमने की थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। सुनैम साहब, लंबा चौड़ा एजेंडा। सबसे पहले जरा परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर लेते हैं। मतलब उनका हाल लेते हैं। हाल लेते हैं हाल ही ले लेते हैं। बात यह है जी कि अब वो तो है AFIC में, कोर्ट मुतमईन नहीं हुई। कोई तकरीबन 13 के करीब एतराजात थे जो अकरम शेख साहब ने उठाए थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट पे। कोर्ट ने आज कहा जी कि वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे सके स्पेशल कोर्ट को कि वो क्यों अदालत उन्हें इस्तिस्ना दे, और खास तौर पर यह कि एक बेलेबल वारंट इशू किया है। कहा है कि जी आप मचलके भी जमा करा दें 25 लाख के, और 7 फरवरी को आप कोर्ट के अंदर हाजिर होने चाहिए। अब सवाल जो एक लॉजिकल है वो ये बनता है कि अगर 7 फरवरी को वो नहीं आते, जस्ट सपोज, और उनके नॉन बेलेबल यानी नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या पुलिस जाकर बाय द फोर्स ऑफ लॉ उन्हें AFIC से गिरफ्तार कर सकेगी या नहीं? गुगली अंदर अंदर छड्डो से नहीं मारा, सिद्धि आ गया दूसरा। अच्छा, अब देखिए, एक वक्त था जबकि ये अभी अदालत सेटअप नहीं हुई थी और जनरल साहब की बाकी केसेस में बेलें होनी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा उस वक्त सिर्फ ये ECL का मामला रह गया था, बाकी सब चल रहा था। मगर जनरल साहब की तरफ से और इनके दोस्तों की तरफ से बड़े अग्रेसिव बयान आ रहे थे, आपको याद होगा। ये केस बाद में हुआ जब उनकी सारी बेलें हो गई, उसके बाद ये केस शुरू हुआ। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में गए और उसके बाद एक सारा सिलसिला शुरू। तो वो ऐसा वक्त था कि अगर उस वक्त किसी न किसी बहाने ये मुल्क से निकल जाते बाहर या निकाल लिया जाता इनको, तो ये बात इतनी आगे नहीं चलनी थी। मगर वो मौका इन्होंने गवा दिया। अब वो किसी दिन फिर बात करेंगे कि क्या इनके ऑप्शंस थे उस वक्त। ECL पे नाम तो था, कोशिश कर रहे थे, मगर वो उस वक्त ये माहौल नहीं बना था। हाँ, इतनी हॉस्टिलिटी नहीं थी, माहौल नहीं बना था। एक मौकफ ये था सोसाइटी में कि नई हुकूमत आई है और नया आर्मी चीफ आया है और ये एक ऐसा मौका है कि निकाल लिया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि फौज के नए आर्मी चीफ और एक नया प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कोई टेंशन हो। मगर ऐसे नहीं हुआ। आपको याद होगा जब शुरू में हमने डिस्कशन की तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक सोचा समझा प्लान के तहत इनको ले गए वहां। वो सोचा समझा प्लान इनके दोस्तों का था और उनको आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ले गए। उस वक्त वी वर नॉट क्लियर कि ये गवर्नमेंट को पता था इस बात का कि नहीं, मगर बाद में हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पता था और गवर्नमेंट ने पूरी इंक्वायरी भी की कि ये कैसे हुआ, और आर्मी ने भी एश्योर किया, आर्मी चीफ ने एश्योर किया कि नहीं हमें नहीं पता था। तो ये कोई लोकल लेवल का उनके दोस्त पुराने नए रहने दे बात को यही। मगर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने और उनके साथियों ने एक पोजीशन ले ली, क्योंकि ये
یہ جو کیا نا ڈائیورژن وداؤٹ دا پرائم منسٹرز اپروول وداؤٹ ڈسکشن, آئی تھنک یہ ان کو پسند نہیں آئی بات کہ یار یہ کیا, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مکمکا کر رہے ہیں یہ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, اور ہمیں انکمپیٹنٹ اور انفیشینٹ بھی نظر آ رہا ہے. آئی تھنک انہوں نے یہ فیصلہ کیا دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے بعد ہارڈ لائن شروع ہو گئی ٹو پروو کہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے, کوئی ڈیل نہیں ہو گئی, کوئی مکمکا نہیں ہوا, اور کہیں نہیں جانے دیں. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے, نہیں پھر اب تو اگر اب ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر یہ جو سازشی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مکمکا ہو گیا ہے اور اس کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو یہ ہمارے خلاف جائے گی. So you mean to say کہ پوزیشن تھوڑی چینج ہوگی, اور وہ دن چینج ہوا تو پھر یہ عدالتیں بھی بن گئیں, اور اس کے بعد پھر پرویز رشید صاحب کی طرف سے سخت بیان آنے شروع ہو گئے کہ بھول جائیے, یہ نہیں جائیں گے, کہ ہم نہیں جانے دیں گے ان کو. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ اکرم شیخ صاحب جیسے تکڑے وکیل کو کھڑا کر دیا اور وہ گرجنے لگے, اور ڈاکٹروں کی رپورٹوں کے اوپر بھی کوسچن مارک, سوال, 13 اعتراضات اٹھائے انہوں نے, سب کچھ آہستہ آہستہ یہ کیس بڑھتا گیا ان کے خلاف. ایک ماحول بھی جس کے اندر اب باقی سیاسی جماعتیں سب ایک ایک کر کے کود پڑی. ایسے ہوا, ایسے ہی بالکل. اور اگر ان کے کوئی ایک آدھ حامی رہ گیا تھا, عمران خان جیسے پرانے دوست ان کے, تو انہوں نے بھی بڑی دبے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ ہاں جمہوریت ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا فلانا. عمران خان صاحب نے کہا نا کہ کوئی کینگرو ٹرائل ٹائپ نہیں ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے, لیکن سزا ملنی چاہیے. فیئر ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ سزا ہونی چاہیے, مگر فیئر ٹرائل ہونی چاہیے. لیکن ایم کیو ایم نے تو سزا تو اس وقت ہوتی ہے کہ نان فیئر ٹرائل پہلے سے کر کلیئر ہونا چاہیے. خان صاحب ایسی بات نہیں کرتے. تو اب میری خیال پوزیشن یہ ہے کہ وہ بالکل ماحول 180 ڈگری ٹرن ہو چکا ہے. اب اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے. اب حکومت کا اور پارلیمنٹ کا اور سیاسی جماعتوں کا 80% جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا, ہم یہ پوری ٹرائل ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا کہ عدالت بھی آہستہ آہستہ پہلے نرمی شو کی, اب آہستہ آہستہ ہارڈ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ پریشر میڈیا کا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میڈیا بھی جنرل صاحب کو پسند نہیں کرتا, لیٹس بی آنیسٹ, بائی اینڈ لارج. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ ہم کوئی مکمکا نہیں کر رہے. تیسری بات یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہوں. They don't want to take on the media, the judiciary and the government and the political parties and the opposition. سارے ایک صفحے پہ ہیں. تو اس وقت اگر فوج کوئی اگریسو موو کرے اپنے بندے کو نکالنے کے لیے تو وہ فوج کے خلاف جائے گا, کیونکہ سارا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اس لیے فوج نے بھی ہاتھ پیچھے ڈال لیا ہے. جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں چھوٹے, مگر آپ نے دیکھا ڈاکٹروں کی رپورٹوں میں بھی ڈاکٹروں نے کنڈی کوئی نہیں ماری, انہوں نے صاف بات کر دی, جس سے ظاہر ہو یہی ہو رہا ہے کہ کوئی سیریس النس نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی وہ یہ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے, مگر کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں لکھا کہ یہ لائف تھریٹننگ امیڈیٹ ایشو ہے. سب نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا امیڈیٹ, تو انہوں نے کہا کہ امیڈیٹ انہوں نے کہا ضرور ہے, فیصلہ جلدی کریں, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب جو پوزیشن ہے, آپ نے جو سوال پوچھا, بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی. اب پوزیشن یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ آپ 7 تاریخ کو آئیں, بہت ہو گیا. اب جنرل صاحب کے لیے صرف 2 ہی راستے رہ گئے ہیں, یا جنرل صاحب اور ان کے سپورٹرز کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ یہ 7 تاریخ کو بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے کے نہ آئیں, جس کے ساتھ ایک نئی کرائسس شروع ہو جائے گی. اگر یہ نہیں آتے 7 تاریخ کو اور آ کے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ جو بیلیبل وارنٹ ہے یہ نان بیلیبل بن جائے گا, پھر ہتھ کڑی لگنی پڑے گی اگلی سٹیج پہ. تو میرے خیال میں اگلی سٹیج نہیں آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی سٹیج ہے جہاں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ آگے کیسے چلنا ہے وداؤٹ اینی ہارڈ ڈیسیجنز وہ ہو سکتی ہے. مطلب ایک دفعہ آ جائیں, انڈائٹ ہو جائیں, پھر اسپتال چلے جائیں, ہو سکتا ہے گھر بھی چلے جائیں. یہ تو عدالت کے اوپر ہے نا, عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں, آپ کی انڈائٹمنٹ شروع ہوگی, ٹرائل شروع ہوگی, آپ جائیے, آپ گھر جا کے ریکوپریٹ کریے, باہر نہیں جانے دیں گے. مگر اگر یہ نہیں آتے اور کچھ ایکسکیوز بناتے ہیں تو اگلا قدم یہ ہوگا عدالت کا کہ پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو گرفتاری کے وارنٹس ایشو کرتے ہیں. پولیس آئی جی پولیس پھر نہیں, ایک تو عدالت وہ کر دیا نا, اور وہ کرے گی. آج بھی انہوں نے میکسیمم وہ 7 سے 4 دن اور 5 دن اور دے دیں گے, اس سے زیادہ نہیں کھیل سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر 2 چیزیں ہوں گی. اب اس کے بعد پولیس چپ کر کے بھی بیٹھ سکتی ہے, مگر سارے کی ساری بات گورنمنٹ کے کھاتے میں چلی جائے گی کہ گورنمنٹ پولیس کو کیا کہتی ہے. گورنمنٹ اگر چپ رہتی ہے تو آپ پوچھیں گے سوال کہ گورنمنٹ چپ کیوں ہے, باقی کسی کے خلاف ہو تو پولیس لپک کے پہنچتی ہے ہتھ کڑی لگانے کے لیے, تو کیا ڈر گئے آپ؟ لوگ تانے دیں گے.
ٹھیک گورنمنٹ کو پھر پولیس کو کہنا پڑے گا کہ جائیے لے آئیے جا کے. اگر گورنمنٹ نہیں کہتی تو اسی کھاتے میں آ جائے گی, لوگ کہیں گے لو جی کوئی پھر کوئی سافٹ تو گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو پھر کہنا پڑے گا جی ٹھیک ہے جائیے. اب وہ جاتے ہیں, فوج کا پرابلم بن جائے گا. اب وہاں آئے گی ایشو کہ فوج کیا کرتی ہے. کیا اگر فوج پولیس کو روکتی ہے ہینڈز آف کرتی ہے اگر تو پولیس ہینڈز آف ہو کے واپس آ جائے گی اور گورنمنٹ اور فوج کا ایشو بن جائے گا. کیوں آپ کہیں گے کہ فوج کیسے کر سکتی تھی یہ, گورنمنٹ کی ریٹ کہاں گئی, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, عدالت کا حکم ہے تو اور عدالت کا حکم ہے. یہ سارے آپ جیسے لوگ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے میں تو خود چپ رہوں گا, میں تو تجزیہ کروں گا. آپ جو ہے نا اوپینین دیں گے اس کو, پکڑو پکڑو دپڑو. میں کہوں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ پھر فوج کے لیے ایشو بن جائے گا, گورنمنٹ کے لیے نہیں, فوج کے لیے. فوج کے لیے اگر یہ نہیں آتے پہلی دفعہ تو گورنمنٹ کے لیے ایشو بن جائے گا. اگر ان کو پولیس جاتی ہے وہاں تو فوج کے لیے ایشو بن جائے گا. ٹھیک. اور اگر فوج کے لیے ایشو بنتا ہے تو پھر اٹس این ایشو فار دی انٹائر کنٹری, اینڈ دین یو کین فیس میسو ڈیسٹیبلائزیشن. سو اس لیے یا تو یا تو جنرل صاحب آئیں اس لیول پہ اس کو مت لے کے جائیں, آ کے اور آپ ایکسپٹ کریں اس ملک کا ماحول ایسا ہے کہ اب آپ یہ جو سچویشن سے نکل نہیں سکتے, اس کو میڈیٹ کریں ان ایز کمپرومائزنگ پوزیشن از پاسبل. نان کمپرومائزنگ ہارڈ لائن لیں گے تو بہت بڑی ایک کرائسس آف اسٹیٹ کریٹ ہو جائے گی. اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے, نہ فوج کا فائدہ ہے, نہ سول سوسائٹی کا فائدہ ہے, نہ گورنمنٹ کا, نہ اپوزیشن کا, نہ میڈیا کا, کسی کا نہیں. دس از وائی ان دا نیشنل انٹرسٹ اب جنرل صاحب کو اسٹریٹ اوے 7 تاریخ کو آنا چاہیے اور آگے کہنا چاہیے میں آگے ہوں, مجھے بیل دے دیجیے. میں لوئل سٹیزن, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئی فیس آپ, میں آ گیا ہوں, ایون اف آئی ایم ناٹ ویل, میں آ گیا ہوں ایسی کی تیسی. اب آپ مجھے بیل دے دیجیے اور میں آئی ایم ریڈی ٹو فیس دی انڈائٹمنٹ فیس کریں. مجھے یقین ہے کہ ان ویو آف دس گڈ ول کریٹ ہوگی, اور ان کی وہ جو پرانا ہے کہ میں بہادر ہوں, میں یہ ہوں, اور یہ کہ جی کچھ سازش ہو رہی ہے, راتوں رات C-130 پہ بٹھا کے کر کے نکال دیا جائے, وہ تو پھر ایک کریٹیکل بات ہو جاتی ہے نا. اس لیے آئی تھنک کہ 7 تاریخ تک جنرل پرویز مشرف اگر کسی ان کو اچھی ایڈوائس دے تو یہ ہے کہ آپ عدالت جائیں, اور عدالت جا کے اور وہاں جا کے سامنے کھڑے ہوں, فیس دی انڈائٹمنٹ, اینڈ اس کے بعد آپ اس ٹرائل کو جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں کھینچیں. اچھا, اس کی واٹ اف اٹ ڈزنٹ بیکم اے پرابلم فار دی آرمی اینڈ دی آرمڈ فورسز, اور وہ یہ کہیں کہ جی ہینڈز آف, ٹھیک ہے کورٹ نے آرڈر دیا ہے لے جائیں, اس کے چانسز ہیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر پہلی سٹیج پہ ہی کہہ دیں گے جنرل مشرف کو کہ آپ ساتھ کو ہی چلے جائیے, پولیس یہاں نہ آئے, ہتھ کڑی لے کے نہ آئے, نہ آپ کے لیے اچھا نہ. سو ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ریلیشن شپ بٹوین جنرل مشرف اینڈ دی آرمڈ فورسز. اگر یہ 7 تاریخ سے آگے نکالنا چاہیں گے تو آرمی, میرا یہ خیال ہے, وڈ بی فولش کہ جی ہم یہاں آنے نہیں دیں گے پولیس کو. تو اس لیے بیسٹ از ناؤ ٹو موو فارورڈ. یہ جتنی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو سکتی تھی, اب رائٹنگ آن دا وال از کلیئر. سپریم کورٹ نے بالکل کوئی ریلیف نہیں دی, آپ نے موڈ دیکھ ہی لیا. ہاں جی, وہ ریویو میں گئے ہیں انہوں نے, یہ ججز نے بہت ڈیل دی ہے, بڑی صبر سے کیا, مگر اس میں جو ماحول ہے اینٹی مشرف وہ اور ہارڈ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو لوور کرنے کی ضرورت ہے, جنرل صاحب کے اپنے انٹرسٹ میں, پاکستان کے انٹرسٹ میں, گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں, ڈیموکریسی کے انٹرسٹ میں, فوج کے انٹرسٹ میں. اوکے, اور یو فیل کہ یہ اگلے کچھ 5-6 دن جو ہیں ان میں اگر انہوں نے جانا ہے اور ان کو انڈیکیشن آنی ہے فوج کی طرف سے تو وہ ساتھ کو چلے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں جانا اور نہ ہی ہتھ کڑی لگنے دینی ہے تو پھر میرا خیال ہے پھر یہ نہیں ہوگا کہ پولیس جائے گی اور وہاں ان کو جانے نہیں دیا جائے گا اور ایک تماشا اور بنے گا, پھر جانے دیا جائے گا. نہیں, دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر تماشا نہیں بنانا تو 7 تاریخ کو پیش ہو جائیں. اوکے, ایک تو یہ آپشن ہوگی نا. اور اگر تماشا بنانا ہے تو یہ تماشا نہیں کہ جی وہ پولیس آئی ہے اس کو جانے نہیں دے رہے, پھر تماشا یہ ہے کہ راتوں رات C-130 میں بٹھا کے اور دبئی پہنچا دیا جائے اور صبح آ کے فوج کے ISPR کو اسٹیٹمنٹ دے اور پھر دیکھیں کیا فائر ورکس ہوتے ہیں, حکومت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور آپ کی اور سب کی کیا ہوتی ہے کہ راتوں رات بگا دیا فوج نے بندے کو. بی کیئرفل. اوکے, سو یعنی کہ فرینکلی گورنمنٹ نے, اپوزیشن نے, سارے سویلین سے اپنا بتا دیا ہے, ریزالو بتا دیا کہ بھئی ہم نے کچھ نہ کچھ اس کو لے کے چلنا ہے ایک حد تک. بعد میں 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد کیا ہوتا ہے, سیپریٹ ایشو. ٹھیک, میری یہ ویو ہے جو پہلے بھی میں نے دی تھی, ابھی دوں گا, کہ جنرل مشرف ول لیو دا ریسٹ آف ہز لائف ان ایگزائل ان پاکستان, ناٹ ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان.
अभी आई स्टिक टू दैट. अच्छा टाइमिंग वो गड़बड़ होगी ना, इन्होंने जिस तरीके से मिस हैंडलिंग मिस हैंडलिंग किया मुशर्रफ साहब की अपनी तरफ से शायद मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया ना कि मिस हैंडलिंग कैसे हुई. अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं. हैंडलिंग एक और इशू की है इनफैक्ट जिससे हम ग्रैपल कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही थी, वो था दहशतगर्दी का और डायलॉग का एक पूरा प्रोसेस. एक रिपोर्ट है जी, मैं दिखाना चाहता हूं. इसके अंदर वो सवालात हैं जो आपके जहनों में भी हैं, जो मेरे जैसे आम आदमी के जहन में भी हैं, कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि जनाब ये इनिशिएटिव, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है. रिपोर्ट देखते हैं, फिर जरा आगे बात बढ़ाते हैं. कुछ अरसे में हमलों में तेजी आई है, जिसका सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भरपूर खसूसी बराए कौमी उमूर इरफान सिद्दीकी, सीनियर सहाफी रहीमुल्लाह यूसुफजई, साबिक सफीर और अफगान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोमन और ISI के साबिक ऑफिशियल मेजर रिटायर्ड आमिर शाह शामिल हैं. जबकि कमेटी को वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुआवनत भी हासिल है, जबकि वजीर आजम खुद इस सारे अमल की निगरानी करेंगे. दूसरी तरफ तालिबान ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है. देखना यह है कि तालिबान की मुज़ाकराती टीम कब सामने आती है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से राब्ते नहीं हुए. अब सवाल ये है कि यही कमेटी चंद माह पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद ही क्यों न बनाई गई. आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने वजीर आजम को एक मर्तबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश करने पर मजबूर किया. और आखिर में सवाल तो ये भी है कि इस कमेटी का रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, स्ट्रेट टू द पॉइंट. पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब सदारत करते हैं. वहां पर एक जो मेजॉरिटी डिसीजन है वो ये कि नहीं जी लेट्स गो आफ्टर देम, अटैक करें, ऑपरेशन करें, जो भी करें. अब ये एक सवाल है मेरे जहन में, लेकिन मुझे कहा गया है कि ब्रेक का वक्त आ गया है. सवाल है तो आप पहले ब्रेक से ये बातें शुरू कर देते, फिर ब्रेक दे देते. नहीं बस वो मुझे अभी फौरन, और मुझे कहा गया था कि शायद टाइम है, लेकिन कहा गया कि जी अब ब्रेक है, तो ब्रेक का वक्त है जी. जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो इसके ऊपर जरा सवाल कुछ काफी खड़े हैं, उनका जवाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद. माजरत के साथ हमें एक जल्दी से ब्रेक पे जाना पड़ गया था, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर. अच्छा, तो सवाल हमारा नहीं सवाल तुम्हारा बाद की बात. हाँ, दो बातें. अच्छा, इसमें भी आपने टेक्निकल जो चीजें हैं ये मेरे प्रोग्राम में होती है, किसी और के प्रोग्राम में नहीं होती. साजिश. दूसरी बात ये, हाँ जी, आपने आम आदमी, आपने अपने जैसा, आपने आपको भी पिछले भी कहा कि आम आदमी आप जैसा, क्या कोई आप आम आदमी की पार्टी बनाने का तो सोच रहे हैं? नहीं, वो इंडिया में ही ठीक है. इससे रिलेट किया ना हमने, कर रहे हैं रिलेट पीटीआई. बैक टू द प्रोग्राम. अच्छा, सवाल ये नईम साहब, पार्लियामानी पार्टी कंसर्न, वहां पर मेजोरिटी कह रही है जी ऑपरेशन करे. आखिर क्या है कि जब इतना माहौल बन रहा था, किस चीज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी पोजीशन तब्दील करने के लिए मजबूर कर लिया? रादर ये अगर बताएं, क्या ये मैं सवाल दुरुस्त है या उनकी पोजीशन कभी ऑपरेशन के लिए बनी नहीं थी? सवाल बिल्कुल गलत है. सवाल गलत नहीं होते, सवाल नहीं, बिल्कुल आपने जवाब अपने दे दिया ना कि क्या उनकी कभी बनी नहीं थी. प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सिंसियर हैं, डिटर्मिन्ड हैं, रिजॉल्व हैं, मुखलिस हैं, पुर अज़म हैं, सब चीजें हैं और फैसले हो चुके हैं. ये पहले भी मैंने आपको कहा, आप बात मेरी सुनते नहीं, को क्लिप शिप दिखा देते फिर मैं आपको बताता कि ये फैसले हो चुके हैं. अच्छा, टाइमिंग की बात थी एक, और टाइमिंग का ताल्लुक था कंसेंसस के साथ. प्राइम मिनिस्टर पहले भी मैंने आपसे कहा वो आखिरी वक्त तक कंसेंसस बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि कल को कोई उनके ऊपर दाग ना उछाल सके कि देखिए जी मौका था. हमारे मीडिया में हमारे दोस्त हैं जो जी मौका था, जल्दबाजी की, तालिबान तैयार थे. आपने देखा तालिबान की टैक्टिक्स क्या है, हर रोज एक बयान आ रहे हैं, हम तैयार हैं. अब इस माहौल में कल आप शुरू कर दें कुछ, तो आप जैसे लोग बैठे होंगे जी 4 तालिबान के, आप गिनेंगे 4 को 40 बना देंगे आप और कहेंगे तालिबान ये कह रहे थे, आपने जल्दबाजी की.
وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں پہلے صاحب آئے. پہلے سب سے بڑے جو صاحب تھے وہ جو صفحے پہ نہیں آ رہے تھے وہ عمران خان صاحب تھے. اور عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھیے ایسے کام نہیں چلے گا, تو وہ کچھ سمجھ بھی گئے ہیں. ان کو بھی احساس ہو گیا کہ یار کہ ان کی پوزیشن سسٹینیبل نہیں ہے. وہ اٹیک کریے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کچھ نہ کریں. اب وہ پریشر پڑ رہا ہے نا خان صاحب کے اوپر بھی, تو اب وہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ ہاں اگر یہ اٹیکس کرتے رہیں گے تو پھر تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. تو اب خان صاحب بھی ساتھ آ گئے, مگر خان صاحب کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب بھی اب انڈر پریشر. تو وہ یہ ابھی بھی نہیں مانتے. رستم شاہ صاحب جن کو انہوں نے کمیٹی میں ڈالا وہ ابھی تک نہیں مانتے کہ جی کوئی آپریشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیڈلی اگینسٹ. تو مطلب اسی لیے اس سے ایک دن قبل, اس فیصلے سے ایک دن قبل کے پی کے گورنمنٹ کے لوگ چیف منسٹر صاحب پرائم منسٹر کو ملے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور انہوں نے باتیں سنی پرائم منسٹر کی, پرائم منسٹر نے ان کی باتیں سنی, اور پرائم منسٹر کو یہ احساس ہوا کہ یہ ابھی بھی یہ ساتھ نہیں ہے. تو پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ پھر کیا کیا جائے, ان کو کیسے ساتھ لیا جائے. یہ ابھی بھی من کر رہے ہیں اف اینڈ بٹ یہ اور وہ. تو میرا خیال ہے وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہ گئے مگر کچھ ہوا نہیں. مگر جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ رائٹر کو کہا کہ یہ سپیچ لکھ دیجئے, تو سپیچ تو آپ نے دیکھا شروع میں کتنی وہ سالڈ, وہ جو ایسے لگ رہا ہے پورا گراؤنڈ بن رہا ہے, وہ ساری بنی ہوئی تھی سپیچ. ٹھیک ہے, اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی. صبح کے وقت کسی نے کوئی برائٹ آئیڈیا یہ دیا کہ دیکھیں ابھی بھی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اب صاحب آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مگر ادھر ابھی بھی وہ کلنچ نہیں ہو رہا. کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم یہ بھی ایک جہاں اتنی دیر انتظار کی, یہاں 10, 15, 20 دن اگر مہینہ بھی اور انتظار تو کڑوا گھونٹ لے لیتے ہیں, یہ چیز کو ختم کریں. تو پرائم منسٹر نے کیسے, اس وقت کی ایک تجویز آئی کہ ایک کمیٹی کو بنا دی جائے آف کریڈیبل پیپل. ایک طرف کہ میڈیا بھی تھوڑا سا سپورٹ کرے, کہ میڈیا سے بھی کوئی لوگ لے لیں, ایک اور کوشش کریں سب کے پی کے سے ہوں, کیونکہ وہاں سافٹ سپاٹ ہے نا ریزسٹنس کا ٹو دی آئیڈیا آف وار, بیکاز سب سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ اور اٹیکس پھر وہی ہو رہے ہیں اور وہیں سے آئی ڈی پیز. تو اس لیے وہ ظاہر ہے وہ خوفزدہ ہے. وہ بیچارے کہتے ہیں نہیں یار کسی طریقے سے اوائڈ کریں ان کو. آپ نے دیکھا اے این پی کا کتنا لاس ہو گیا تھا. اب اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اے این پی کی پوزیشن اڈاپٹ کر لیتی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی ڈائریکٹ اٹیک ہو جائے گی, تو وہ پروونس جو ہے وہ بالکل پھٹ جائے گی. اس لیے وہ بیچارے کچھ خوفزدہ بھی ہیں, کچھ اپنا سوچ رہے ہیں. تو اس لیے یہ پھر سوچا اچھا پھر کیا, جلدی نام سوچے. ایک دو لوگوں کو اور بھی انہوں نے فون کیا تھا, صحافیوں کو, مجھے نہیں کیا مگر کسی اور کو کیا, اور جو کہ جن کے ساتھ طالبان کا رابطہ رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, مگر انہوں نے شاید نہ کر دی. میں نے سوچا مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسا رول ادا کریں. وہ اگری, وہ سلیم صافی صاحب نے خود بھی بتایا تو بس انہوں نے کہا کہ میں اس جو ان کا حکمت عملی ہے میں اس سے متفق نہیں. تو پھر فائنلی انہوں نے یہ ٹیم تیار کی. اب میں ٹیم کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا. تینوں کے پی کے سے ہیں, تینوں کا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ. میجر عامر کا بھی بنتا ہے, ان کے والد سے جو کہ ایک مدرسہ چلاتے تھے سوابی میں, وہ سب کو پتا ہے اس بات کا, وہ پورا کلاؤڈ ان کی, وہ یہ جو شاگرد رہے فضل اللہ صاحب, اور وہیں ان کی تعلیم بھی ہوئی, تو وہ ایک انٹری پوائنٹ ہے. پھر میجر صاحب جو ہیں وہ پرانے آئی ایس آئی آپریٹو ہیں, اور ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں پرانے, ساتھ سے بھی کٹھی مل کی ہوئی ایک وقت. تو اگر پھر سے حرکت میں آ جائیں اور اگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے تو کیا حرج ہے, جب ہم ہیں تو کیا غم ہے. تو ان کی سروسز اویلیبل. رستم شاہ صاحب اس لیے کہ ایک ہارڈ لائنر ہونا چاہیے, کیونکہ آفٹر آل اگر رستم شاہ صاحب گرین لائٹ نہیں دیں گے تو پھر باہر بیٹھ کے پھر بڑبڑ کریں گے, تو پھر وہ آدھی پوری کنسٹیٹوئنسی ہے ان کی ایسے لوگوں کی. تو اچھا ہے سامنے بیٹھیں, دیکھیں کیا مسئلہ ہے. اور تیسرے رحیم اللہ یوسف سے بڑے ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی ایک موقف رہا ہے کہ طالبان مس گائیڈڈ, اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اپنا ایک بندہ عرفان صدیقی صاحب, ان کے جو نیشنل ایڈوائزر بنے ہیں, ان کو بھی ساتھ ڈال دیا کہ تاکہ آپ کوآرڈینیٹ کر سکیں. میرا خیال ہے صدیقی صاحب کا رول یہی ہوگا کہ وہ ان تینوں کو کوآرڈینیٹ کریں گے, اینڈ ان سے بات کر کے, کیونکہ ہر روز سے یہ آ کے پرائم منسٹر کو نہیں مل سکتے نا, لیکن آج وہ یہ اپنی پوری بریفنگ جو ہے وہ صدیقی صاحب کو دیا کریں گے کہ آج یہ کاروائی ہوئی, یہ ہوا, یہ ہوا. اور صدیقی صاحب کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو وہ صدیقی صاحب بات ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتے رہیں گے پرائم منسٹر کو کہ کیسے پروگریس ہو رہی ہے. تو آئی تھنک ان پرنسپل یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. اسی لیے پھر آخر میں آ کے ان کی سپیچ میں اس موقع ٹائم نہیں تھا, اور کچھ لوگوں کو تو انہوں نے آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ
میرا خیال ہے صدیقی صاحب کو خود نہیں پتا تھا کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا ہاں وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فوراً فون کال آ گئی فرام دا پرائم منسٹرز ہاؤس. یہ میری چڑیا کی خبر ہے. تو وہ پھر بھاگے. انہوں نے 1-2 اپوائنٹمنٹس کی ہوئی تھی آپ جیسے دوستوں کے ساتھ, ان کو کینسل کیا اور جانا پہ گیا. پتہ لگے ہوتے چلو جی چلو جی چلو جی. اچھا تو مطلب ہے کہ بٹ آل ان آل یہ کنسیڈریشنز تھیں. اینڈ آئی تھنک ان پرنسپل آئی ایگری ود دیز کہ ایک سیاسی فار ریچنگ فیصلہ کرنا, اگر اتنی دیر ہو گئی ہے تو چلو جو ڈاؤٹنگ ٹامسز رہ گئے ہیں, کچھ ہمیشہ رہتے ہیں نا. آپ تو بالکل ہی ہارڈ لائنر ہیں, زاہد حسین صاحب ہمارے ہارڈ لائنر ہیں, میں بھی چھوٹا سا ہارڈ لائنر ہوں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ہم تو نہیں مانیں گے اس بات کو, ہم تو کہیں گے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں سوال کر رہا ہوں نا, مگر پرائم منسٹر از اے پولیٹیکل لیڈر, پارلیمنٹ از پیراماؤنٹ, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سو آئی تھنک اگر تھوڑی سی دیر اور ہو جائے تو درست ہو جائے سارا کچھ. میں کہہ رہا ہوں پھر کیا حرج ہے. ہائنڈ سائڈ سے یہ چلے آپ باہر بیٹھ کے اس چیز کو اگر اینالائز کریں. اب بات میرا سوال یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بلائی, انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق بات آپ جا کے کریں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, اس کمیٹی کا اختیار کیا ہے, کیا یہ کچھ کنسیڈ کریں گے یا مانیں گے؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بٹھا کے میرا چوہدری نثار صاحب نے بریف کر دیا کہ بھی میرے جو اب تک جو کاروائیاں ہوئی ہیں, جو کوشش ہوئی ہے, جو کہ جہاں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے نا, تو میرا خیال چوہدری صاحب نے ان کو پورا بتا دیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ان کو کانفیڈنس میں لے لیا. اوپر سے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک آدھ صاحب نے پوچھا کہ پری کنڈیشنز کون سی ہیں, کیونکہ اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ دیتے جو آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن بھی یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ ہی کر لو, میں کر جا رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا یار کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں, صرف ایک کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ڈیورنگ دا مذاکرات لڑائی ہے, اٹیکس بند کر دیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب نے, اور یہ ہے بھی بڑی مناسب بات, کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو سیز فائر تو کریں نا. صاحب یہ تو وہ آرگومنٹ ہے نا جس کے اوپر میں اور آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ آپ یہ کہتے ہیں انکنڈیشنل مذاکرات, انکنڈیشنل کی تو سرے سے بات غلط نہیں ہے. انکنڈیشنل یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے دونوں سائڈز کو. وہ بھی یہ کہیں گے کہ ملٹری آپریشن بند ہو نہ ہو, اور ان کی طرف سے ہوگا کہ کوئی آپریشن نہ ہو, آپ کی طرف سے کوئی اٹیک نہ ہو. تو یہ بڑی مناسب بات ہے. مگر سوال یہ ہے, اور پھر آگے سے یہ کہا کہ ان سے پوچھیں, ہماری تو یہ ہے کہ منیمم کنڈیشن ہے کہ آپ سیز فائر کریں, ہم بھی کر دیتے ہیں. آپ بتائیں آپ کی طرف سے منیمم کیا ہے. دیکھیے ہمیشہ نیگوسیشنز 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم ایجنڈا بتا دیتے ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. یہ گڈی ہے 2 لاکھ تو کٹ دینی بیچنی, انہوں پتا ہے کہ 50 بھی مل جاتے بڑا ہے, مگر تھی 2 تو شروع ہوندے ہو, میکسیمم مانگتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے 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 50 میں مکمکا ہوندے, لو جی لے جو چاہ بھی پڑھاؤ, ٹھیک, نیگوسیشن. دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک منیمل کیا بات ہے, تاکہ وہ تو اسٹیبلش ہو نا گراؤنڈ لیول, ایک اعتماد تو کرے نا, پھر آہستہ آہستہ اوپر بڑھے. اچھا جی کم سے کم سیز فائر, ٹھیک ہے, پھر آگے آئے سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج, فورتھ سٹیج, ففتھ سٹیج, آہستہ آہستہ یو کیپ گوئنگ اپ. یو انڈرسٹینڈ, وہ پرانے زمانے میں کشمیر ہوگا تو باقی سارا کچھ ہوگا. اب یہ ہے کہ جی چلو سارے چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, جو ہوتا جاتا ہے. اچھا میں اب بریک کا وقت آ گیا, میں سوال پوچھنا ہے بریک کے بعد پوچھوں گا وہ کہ یہ تو چلیں لاجیکلی نجم صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہم سب کو کہ جی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اس فیصلے کے پیچھے, لیکن سوال کچھ ایسے ہیں جو کہ بریک کے بعد میں پوچھوں گا, اور متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات ہوں گے. ان کی قیادت نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے جو کہ بی بی سی نے کچھ دن پہلے آن ایئر کی تھی. اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. بریک کے دوران میرے دماغ میں بہت سے سوالات تھے, ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کے نئے انیشیٹو کی, نجم صاحب, اس میں بہت سے سوالات ہیں, اور ایک مطلب سوال یہ ہے کہ یہ اس کمیٹی کی اب لاجک تو آپ نے بتا دیا کہ یہ سکسیسفل ہوگی نہیں ہو سکے گی. پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو کیوں اتنا لنگر آن کر رہے تھے, کیوں انہوں نے کمیٹی بنائی, چلیں وہ تو بات ہوگی, لیکن ان کی امیدیں کیا ہے اس کمیٹی, مطلب 7 مہینے پہلے کیوں نہیں, 7 مہینے. اب یہ سوال ہم نے ویسے اٹھایا ابھی رپورٹ میں. ایک طرف یہ بات ہے, اور دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کچھ وہ عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے کچھ اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کوئی رپورٹ ایسی آئی ہے اس کو متحدہ قومی موومنٹ نے دوبارہ کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ٹاپک کو سمجھا جائے. دیکھیے گا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایم کیو ایم کی بات کریں گے, اگر ہم نہیں کرتے لوگ کہیں گے دوڑ گئے, یاجوج وجود بھاگ گئے, ماجوج اب کیا حال تھا جو کہہ تھی.
تو بھاگ گئے وہ، ہم بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیررزم لوگ تھک بھی جاتے ہیں۔ چلیں اس کو ذرا جو باقی سوال آپ کے یہ کل اس کو میں ٹیکل کر لوں گا۔ اچھا ویسے ایک سوال مجھے نا ویسے کسی نے بھیجا ہے اچھا جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ہم ہی ہوں گے، پھر انہوں نے کہا جی جس دن جنرل مشرف عدالت میں گئے نا اس دن میری کال ضرور لیجئے گا۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے وہ نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، ان کا مطلب دیکھیے یہ آپ اور میں نے یہ بات ڈسکس کی ہے نا کہ اگر وہ نہیں جاتے تو یہ پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ عدالت کو ایگزیکٹو اتھارٹی کو کہنا پڑے گا کچھ کرے۔ اگر وہ سچویشن ہو جاتی ہے تو دین اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ۔ اوکے اچھا تھوڑا سا اب چلتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے۔ آج کل ان کی کوشش تھی کہ ایک حمایت شو کرنے کے لیے جناب الطاف حسین صاحب کے لیے اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ایک جلسہ کیا جائے کراچی کے اندر، اس کو پوسٹ پون کیا گیا، غالباً سنڈے کو وہ ہوگا کیونکہ کل جس جگہ پر کرنا چاہ رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ اس کی اجازت نہیں مل سکی۔ بہرحال نجم صاحب، عمران فاروق صاحب کے قتل کے کیس کے حوالے سے ابھی بی بی سی نے ایک رپورٹ پیکج ایک ڈاکیومنٹری تھی وہ آن ایئر کی جس کو متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ سازش ہے، سب نے دیکھ لی ہے وہ۔ اب اسی عمران فاروق صاحب کے قتل کے کیس کے حوالے سے تقریباً کچھ سال 1.5 سال پہلے ہم اسی پروگرام کے اندر جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے، میں جاتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی دکھاؤں کہ ہم نے نجم صاحب نے اس پروگرام کے اندر کیا کہا تھا۔ یہ ذرا کلپ دیکھیے، جو باتیں رپورٹ میں اب سامنے آئی ہیں یہ اس وقت ہم نے مینشن نجم صاحب نے کی تھی، ذرا رپورٹ دیکھیے۔ 2 لوگ لندن سے روانہ ہو کے کولمبو چلے گئے تھے، کولمبو سے اٹھ کے کراچی آئے، مگر ایم آئی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کو پتا چل گیا تھا کہ ایسے ہے، انہوں نے ٹریک ڈاؤن کیا ان کو، انہوں نے پھر یہاں ISI کو اور رحمان ملک صاحب کو اطلاع کی کہ یہ 2 لوگ فلانی فلائٹ سے کولمبو سے پاکستان آ رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنا۔ ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا فرام دی ایئرپورٹ، either from the airport or later، یہ میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے۔ اوکے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ پھر گرفتار ان کی انٹیروگیشن غالباً ISI نے کی، اور مگر رحمان ملک صاحب کو بھی ساری انفارمیشن کے بارے میں پتا ہوگا۔ اب کتنی انفارمیشن برٹش گورنمنٹ کو دی یا نہیں دی ان دونوں کے بارے میں، لیڈز ملے یا نہیں ملے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ وہ بات ہے جو تقریباً 1.5 سال پہلے ہم نے اس پروگرام کے اندر 1.25 سال پہلے ہم نے کی تھی۔ کچھ دن پہلے اس رپورٹ کے آنے سے کچھ دن پہلے جب بات پروگرام کے اندر ہوئی عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے انویسٹیگیشنز کے حوالے سے، وہ کیا تھی وہ بھی ذرا کلپ دیکھیے۔ وہ جو عمران فاروق صاحب کے مرڈر کی جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور منی لانڈرنگ کی الگ چل رہی تھی، وہ الگ چل رہی تھی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ انویسٹیگیشن جو تھی عمران فاروق کے مرڈر کی وہ آگے چل رہی تھی اور منی لانڈرنگ بعد میں آئی، مگر پھر منی لانڈرنگ آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے رہ گئی، وہ ایک انریزالوڈ کیس کے طور پر۔ میرا یہ خیال ہے اور چڑیا کی یہ خبر ہے کہ اس جو دوسری جو انویسٹیگیشن منی لانڈرنگ کی چل رہی ہے، جب اس کو ڈیٹیل میں انالیسس کیا گیا تو اس کیس کی بھی کچھ انفارمیشن ملنی شروع ہو گئی، اچھا دوسرے کیس کی۔ اور مجھے یہ سمجھیں چڑیا کی خبر ہے کہ اگلے چند دنوں میں کچھ عمران فاروق کے مرڈر کیس کے بارے میں بھی برٹش پولیس کچھ کرنے والی ہے جس کا تعلق FQM اور الطاف بھائی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ اچھا اب یہ بات تو سامنے آ گئی، اب کیا آپ اسی کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو رپورٹ سامنے آئی ہے؟ were you expecting this، یا یہ جو اب بیان آیا ہے اس رپورٹ میں کلیم کیا گیا ہے کہ برطانوی حکام نے یا پولیس نے پاکستان سے ان لوگوں کے ویئر اباؤٹس مانگے ہیں یا ان سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں لوگ؟ یہ جو برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن رپورٹ کی ہے، یہ ساری انفارمیشن میرے پاس 2012 میں تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے پتا تھا اس بات کا۔ آپ نے شاید وہ کلپ آپ نے ڈھونڈا نہیں، وہ ایک اور بھی کلپ ہوگا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ابھی حال ہی میں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے 2 لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، آپ نے مجھے پوچھا یہ کیا کرنے آئے ہیں، میں نے کہا وہ 2 لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اسی کیس کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو یاد دلا دوں، وہ مل سکتا ہے آپ کو کچھ۔ تو یہ آئی ایم ان دا لوپ، مجھے پتا ہے، آئی نو واٹس گوئنگ آن، اسی لیے آئی بین سیئنگ کہ دس از اے سنجیدہ کیس اینڈ اس کو اسی طرح توجہ دینی چاہیے۔ اب MQM کے دوست ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، بھارت جب میں نے یہ پہلی دفعہ بات کی تو بہت ناراض ہو گئے، رحمان ملک صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے، اور لوگ بھی ناراض ہو گئے تھے، یہ بات کیوں کی آپ نے۔ اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی حکومت نے ایکسیس نہیں دیا برٹش گورنمنٹ کو ان لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ اب آئے تھے ابھی
اس گورنمنٹ سے ایکسیس لینے کے لیے. اب برٹش گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان کو ایکسیس ملنا چاہیے, ہم ان کے ڈی این اے سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں سے کوئی ڈی این اے سیمپلز ان کو ملے ہیں فرام دا سین آف From, I guess, from the brick and from the knife itself. سو دے آر ناؤ سیئنگ کہ اگر یہ ہمیں موقع, یہ اگر ہمیں یہ دے دیں آپ لوگ یا ہمیں ان کے سیمپلز کلیکٹ, تو دے ول ہیو ایویڈنس. تو اس لیے وہ اسکاٹلینڈ یارڈ کی ٹیم آئی تھی یہاں. اچھا, تو آئی تھنک دس از وائی الطاف بھائی از انڈر پریشر اینڈ دی ایم کیو ایم از انڈر پریشر. ایک بات, یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, کراچی پولیس چیف یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کے اریسٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سو کیا یہ چیز کیا پروف کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس ان کے اریسٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. صحیح ہے, پولیس کے پاس, میں نے آپ سے کہا تھا ایجنسی کا نام لیا تھا, میں نے کہا تھا 12 مئی کی ایجنسی والے لے گئے. آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ ایئرپورٹ سے یا نہیں, مجھے پتا تھا ایئرپورٹ سے, بٹ ایجنٹ سے میں نے کہا پتا نہیں ایئرپورٹ سے یا کہیں وہاں سے, انہوں نے وہیں سے. اوکے, اور ابھی تک وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں؟ یار یہ لیٹس ناٹ گو دیر. نہیں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. یہ اس میں اب ڈپلومیسی بھی آ جاتی ہے, انٹر اسٹیٹ ریلیشنز آ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیر. اوکے, نہیں نو چلے وائنڈ اپ. آخری مجھے 10 سیکنڈ میں بتائیے کہ آپ اس کا آگے کیا دیکھتے ہیں, کیا نکلے گا؟ پاکستان گورنمنٹ ایکسیس دے دے گی؟ ابھی فورن آفس ہمارا کہتا ہے نہیں جی ہم سے تو کچھ نہیں پوچھا, نہ کسی نے ہم سے رابطہ کیا. پریشر بہت ہے فرام دا برٹش گورنمنٹ, مگر اگر ایکسیس دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم کی طرف سے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. ہاں نہیں, مطلب اس تو یہ زرداری صاحب نے یہ سارا فیکٹس اپنے سامنے رکھ کے اسی لیے ہینڈ اوور نہیں کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ایک رول تھا ان کیپنگ دی ایم کیو ایم اینڈ پی 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 ٹوگیدر. اچھا, وہ جو ٹوٹتا جڑتا یہ بھی ایک پتا تھا ڈاکٹر زرداری کے پاس, ڈاکٹر زرداری صاحب کے پاس. ان کے پاس اور ڈگری ہے نا, آگے سے ڈاکٹریٹ سے بھی کوئی بڑی ڈگری ہے. بہرحال ان کے پاس تو اپنی ڈگری ہے نا, ملک صاحب کے پاس بھی تو تھی نا. ہاں, ڈاکٹر رحمان ملک صاحب 2 ڈاکٹر تھے ہمارے مسلم لیگ گورنمنٹ میں, تو ایک ہی ڈاکٹر. پروگرام دیکھا جی آپ نے, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.